बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर बिल खैर। गुफ्तगू चल रही है अल-मुअर्रिफ में और इसमें मुकदमा है और मुकदमे में चार चीज़ों का जो है वो मफ़हूम बयान कर रहे हैं, मा, अय्यु, हल और लिमा का। हमने कहा कि अभी जो गुफ्तगू हमारी है वो मुअर्रिफ के बारे में है, और मुअर्रिफ का मतलब क्या है कि किसी मुफरद कलमे की तशरीह करना, उसकी तारीफ़ बयान करना। तारीफ़ बयान करने के बाद जो अगला मरला आता है वो हुज्जत का आता है कि जिसमें तस्दीक होती है। मंतिक की दो किस्में, एक तसव्वुरियात हैं, तसव्वुर है, और एक तस्दीक है। तसव्वुर में क्या होता है कि फ़क़त तारीफ़ बयान होती है, तस्दीक में फिर किसी चीज़ को साबित किया जाता है। अच्छा, किसी चीज़ की जो तारीफ़ है इसके बुनियादी तौर पे कुछ मराहिल हैं। दो मरलों को गुज़श्ता दर्स में बयान किया था कि एक मरला क्या था कि लफ्ज़ की शरह की जाती है, लफ्ज़ की तारीफ़ की जाती है, जिसे तारीफ़ लफ्ज़ी कहते हैं। लफ्ज़ की तारीफ़ कैसे की जाती है कि उस लफ्ज़ की जगह पे दूसरा लफ्ज़ रख देते हैं। दूसरा लफ्ज़ कौन सा रखते हैं कि जिसका माना अगले को पता हो। उसने पूछा कि गज़नफ़र किसे कहते हैं, तो उसने गज़नफ़र की जगह पे लफ्ज़ असद रख दिया। या अगर क्या नाम है, ज़बान अगर डिफरेंट है, अलग है, तो वो क्या रखेगा, इंग्लिश के अगर लफ्ज़ पूछ रहे तो उस लफ्ज़ के बदले में उसे उर्दू का लफ्ज़ दे देगा। ये जो लफ्ज़ की लफ्ज़ से शरह की जाती है इसे क्या कहते हैं, तारीफ़, तारीफ़ुल लफ्ज़ी कहते हैं या शरह लफ्ज़ी कहते हैं। ठीक है, तारीफ़ लफ्ज़ी, शरह लफ्ज़ी, इसे कुछ भी कहते हैं। दूसरा मरला क्या होता है कि जब लफ्ज़ का माना समझ आ गया तो अब उस माना की क्या की जाए, शरह की जाए। ठीक है, यानी पहले मरले में इसका मतलब है कि उसे जो माना समझ आया है उसकी शरह उसे हासिल नहीं हुई, फ़क़त एक माना उसे पता चले। ठीक है, फ़र्ज़ करें उसने कहा कि भाई ये इंग्लिश में जो है वो मैन किसे कहते हैं, तो उसने कहा मर्द को कहते हैं। अब मर्द की तारीफ़ क्या है, क्या आप तारीफ़ करेंगे मर्द और ख़ातून में क्या फ़र्क है, तो ये क्या है फिर तारीफ़ का मरला होगा कि जिसमें मुसन्निफ़ ने कहा कि असल हक़ क्या है तारीफ़ के मरले में कि एक जिनसे करीब ज़िक्र की जाए, उसके साथ फसल करीब ज़िक्र की जाए। असल चीज़ ये है, इंसान का उसे पता चल गया कि इसे इंसान को इंसान ही कहते हैं। फिर मसलन बशर, उसने कहा बशर किसे कहते हैं, उसे नहीं पता था, उसने अगले कहा इंसान को ही कहते हैं। अब इंसान किसे कहते हैं, यानी इंसान की वो शरह चाह रहा है कि इंसान की शरह करें। ये तो मुझे पता है कि बशर पता चल गया, ये मुझे पता चल गया कि बशर इंसान को ही कहते हैं, लेकिन इंसान की तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो बयान करें। तो दूसरे मरले में वो क्या आपसे मांग रहे हैं, माना की शरह मांग रहे हैं। और इस माना की शरह में क्या इस्तेमाल होता है, इसकी बहस मुसन्निफ़ ने कहा आगे आएगी इंशाअल्लाह, कि असल कायदा ये क्या है कि वहाँ पे जिनसे करीब इस्तेमाल होनी चाहिए, फसल करीब इस्तेमाल होनी चाहिए। इंसान की शरह में आपको हैवान नातिक कहना चाहिए। फ़क़त अगर हैवान कहेंगे तो फिर बात हल नहीं होगी। फ़क़त अगर हैवान कहेंगे तो फिर वो दोबारा अय्यु के ज़रिए से क्या करेगा, सवाल करेगा कि अय्यु हैवान हुआ फ़ी ज़ातिही या अय्यु हैवान हुआ फ़ी अर्ज़िही। अच्छा, इस मरले सानी को क्या कहते हैं, तारीफ़ इस्मी कहते हैं। ठीक है, बस दो तारीफ़ें होंगी, तारीफ़ लफ्ज़ी और तारीफ़ इस्मी। तारीफ़ लफ्ज़ी का मकसद जो हल, यानी तारीफ़ लफ्ज़ी को जो बयान करने का ठेका है और ज़िम्मेदारी है वो मंतिक के कंधे पे नहीं है। वो किसके कंधे पे है, डिक्शनरी के कंधे पे है। डिक्शनरी क्या करेगी, लफ्ज़ की तारीफ़ बयान करेगी, शरह बयान करेगी। मंतिक की क्या ज़िम्मेदारी है, कौन से कवायद बयान करना। मंतिक ज़ाहिर बात है यानी शुरुआत तो नहीं है कि वो डिक्शनरी है और मंतिक ने उसकी शरह लिखती नहीं, शरह मंतिक ने लिखी। मंतिक क्या करेगा, वो जो मानी डिक्शनरी ने बयान की हैं उन माना की जो शरह करनी है, तारीफ़ बयान करनी है, उसके कवायद बयान करेगा। ठीक है, क्योंकि इल्म मंतिक क्या तारीफ़ है कि इल्म मंतिक एक कानूनी आला है, एक ऐसे कवायद के बारे में इल्म है कि जिन कवायद को अगर आप जान लें तो आप फ़िक्र में गलती नहीं करेंगे। तो मंतिक का काम कवायद को बयान करना है। तो कवायद किसके बयान करेगा, तारीफ़ लफ्ज़ी के या तारीफ़ इस्मी के, कहते नहीं, तारीफ़ लफ्ज़ी के कवायद बयान नहीं करेगा। तारीफ़ लफ्ज़ी डिक्शनरी वालों का काम है, उनके अपने कवायद कुल्ली हैं, उससे लेना देना नहीं है। डिक्शनरी के मरले से जब आपको लफ्ज़ का माना पता चल गया या आपको शुरू से पता है लफ्ज़ का माना, डिक्शनरी के बगैर आपको पता है, तो फिर अगला जो मरला आएगा कि उस माना की शरह कैसे करनी है, उस माना की मुकम्मल हदबंदी, जामे और माने तारीफ़ कैसे करनी है, ये आके क्या बताएगा, मंतिक बताएगा।
اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف اسمی کہتے ہیں. اس تعریف اسمی کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے ما کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. تعریف لفظی کے بارے میں سوال ما کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور تعریف اسمی کے بارے میں سوال کیا ما کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. یہ جو تعریف اسمی کے بارے میں ما کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، اس ما کو کیا کہتے ہیں؟ ما شارح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ما شارح. اور اسی ما کا دوسرا نام کیا ہے؟ ما حقیقہ بھی ہے، ما حقیقیہ. ما شارح اور ما حقیقیہ، لیکن دونوں میں کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ جملہ سنیے گا کہ کسی بھی لفظ کی اگر تعریف اسمی جاننی ہو یا کسی بھی لفظ کے معنی کی شرح جاننی ہو، دونوں ایک ہی جملے معنی ایک ہی ہے، تو وہ جاننے کے لیے جس ما کے ذریعے سے سوال کیا جائے گا، مثلا مال انسان، یہ جو سوال کیا جائے گا ما کے ذریعے سے کہ انسان کیا ہے، اس ما کو شارحہ بھی کہتے ہیں اور ما حقیقیہ بھی کہتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا کیا ہے؟ فرق ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو فرق ہے وہ حقیقی نہیں ہے، اعتباری ہے، ذہن کا بنایا ہوا ہے کہ اس اینگل سے دیکھیں تو ما شارحہ کہیں گے، اس اینگل سے دیکھیں تو ما حقیقیہ کہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز موجود ہے، جس معنی کی میں شرح مانگ رہا ہوں ماں کے ذریعے سے، وہ خارج میں موجود ہے. اگر وجود کا علم ہو اور پھر وہ ماں کے ذریعے سے سوال کر رہے ہیں تو اسے ما حقیقیہ کہیں گے، ٹھیک ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ انسان موجود ہے، انسان موجود ہے. اب ہم اگر انسان کی ڈیفینیشن کسی سے پوچھتے ہیں، فلسفی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ جی انسان کی ڈیفینیشن کیسے کریں گے ہم، تو اللہ یعنی انسان کے ہمیں وجود کا پتہ ہے، پھر ہم کیا اس کی تعریف مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو جائے گی؟ ما جو ہم استعمال کریں گے اس ما کو ما حقیقیہ کہیں گے. لیکن اگر ہمیں انسان کے وجود کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کے باوجود اس کی شرح مانگ رہے ہیں تو اس ما کو کیا کہیں گے؟ ما شارحہ کہیں گے. بس کسی چیز کے وجود کے علم کے بعد، خارج میں چیز کے وجود کے علم کے بعد سوال کیا جائے تو اسے ما حقیقیہ کہتے ہیں، اور ایک چیز کے وجود کے علم سے پہلے اگر سوال کر دیا جائے اس کی تعریف کے بارے میں تو اسے ما شارحہ کہتے ہیں. ما حقیقیہ کیوں کہتے ہیں وجود کے بعد؟ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، جس کو انسان سوچ رہا ہوتا ہے، اگر وہ خارج میں موجود ہو پریکٹیکلی طور پہ، اور انسان کو علم ہو جائے کہ وہ خارج میں موجود ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حقیقت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. انسان ایک حقیقت ہے، کیا مطلب کہ خارج میں موجود ہے، ٹھیک ہے. اور فرض کریں وہ ایک جو مخلوق عجیب سی بنائی ہوئی ہے، ہاں ڈائناسور ایک حقیقت ہے، ابھی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی فقط تصورات تک ہے. اچھا ایک اور مخلوق ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ جو چاند گاڑی پہ آتی ہے، اس طرح کا ایک تصور ہے، گول سی چاند گاڑی ہوتی ہے، اس پہ آتی ہے، عجیب سی اس کی شکلیں ہوتی ہیں، ایلین. ہاں ایلین کے بارے میں جو ہے کہ ایلین کیا فقط تصور ہے یا حقیقت ہے، ٹھیک ہے. یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. حقیقت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو پریکٹیکل طور پہ خارج میں موجود ہو. اگر ہم ایلین کی تعریف پوچھتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ خارج میں موجود ہیں تو یہ ما کیا ہوگی؟ شارحہ ہوگی. لیکن اگر ہم انسان کی تعریف پوچھ رہے ہیں تو یہ انسان کے لیے جو ما ہم استعمال کریں گے مال انسان، یہ ما کیا ہوگی؟ حقیقیہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انسان کا خارج میں موجود ہے، ہمیں علم ہے، تو یہ کیا اس کے بارے میں اگر ہم سوال کریں تو ما حقیقیہ ہے. ما حقیقیہ کیوں کہا؟ کیونکہ ہم سوال حقیقت کے بارے میں کر رہے ہیں. اچھا جب حقیقت کے بارے میں سوال نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ما شارحہ کہتے ہیں. جس چیز کی خارج میں حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہوا اس کو فلسفے والے کیا کہتے ہیں؟ ماہیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا اگر پوچھا جائے کہ ماہیت میں اور حقیقت میں کیا فرق ہے، آپ کہیں گے ماہیت ایک ایسی چیز جو فقط ذہن میں ہو، جس کو ذہن میں سوچا جا رہا ہو، اور حقیقت کیا ہے کہ جس کو ذہن میں سوچنے کے ساتھ ساتھ خارج میں بھی کیا ہو وہ موجود ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ حقیقت کہیں گے. یعنی وہ ماہیت کا مطلب وہ چیز جس کو انسان ذہن میں سوچ رہا ہے، اگر وہ خارج میں موجود ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حقیقت کہتے ہیں. اچھا اس کی تطبیق میں آ جائیں. المرحلۃ الثالثہ، ٹھیک ہے. پہلے مرحلے میں لفظ کی تعریف مانگی، تعریف لفظی، یعنی لفظ کے بدلے میں لفظ مانگا. یہ کس نے دیا؟ ڈکشنری نے دیا. یہ آپ نے کب مانگا لفظ کے بدلے میں لفظ؟ جب آپ کو اس لفظ کا مطلب پتہ نہیں تھا، کیونکہ لفظ کیا ہے؟ کسی اور زبان کا تھا فرض کریں، یا اسی عربی زبان کا تھا لیکن مشکل لفظ تھا. دوسرے مرحلے میں آپ کو معنی پتہ چل گیا، پھر آپ نے معنی کی شرح مانگی. تو معنی کی شرح کے جو قواعد ہے وہ کیا بیان کرے گی؟ منطق بیان کرے گی، ٹھیک ہے. جو معنی کی آپ نے شرح مانگی وہ ما سے مانگی آپ نے کہا کہ مل انسان، پھر انسان کیا ہے؟ بشر کا اس نے مطلب بیان کر دیا انسان کے ذریعے سے. پھر آپ نے کہا کہ مل انسان، پھر انسان کیا ہے؟ یہ جو ما ہے
اس نے انسان کی تاریخ جب بیان کر دی تو اب اس کے بعد کیا تیسرا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے, تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ وہ طلب تصدیق بے وجود الشیء, کسی چیز کے خارج میں وجود کے بارے میں تصدیق کو طلب کرنا. وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ نے انسان کی تعریف بیان کر دی. شروع میں اس نے کہا کہ بشر کا کیا معنی ہے, پہلے مرحلے میں اس نے کہا کہ بشر کا مطلب کیا ہے, انسان ہے. پھر اس نے کہا کہ انسان کی کیا تعریف ہے, اس نے کیا حیوان ناطق ہے. پھر تیسرا مرحلہ کیا آیا, طلب و تصدیق ہے بے وجود الشیء. اس نے کہا کہ یہ جو انسان کی آپ نے تعریف کی ہے, کیا یہ انسان خارج میں موجود ہے یا خارج میں موجود نہیں ہے. فتسأل عنہ, پس آپ اس کے بارے میں سوال کریں گے, یعنی اس شے کے وجود کے بارے میں سوال کریں گے بے حل کے ذریعے سے. یعنی کسی چیز کے وجود کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے وہ حل کے ذریعے سے ہے. یعنی حل الانسان موجود, یوں کہ عربی جملہ بنے گا. یہ عربی کی خصوصیت ہے کہ ادھر ما ہو گیا اور ادھر حل ہو گیا. یعنی پہلے آپ نے سوال کیا کہ انسان کیا ہے, ادھر ما ہم لگائیں گے. جب ہم نے کہا کہ انسان کیا خارج میں موجود ہے تو وہاں پہ ہم اردو میں ہم نے کیا لگایا, دونوں میں کیا آیا ہے, لیکن عربی میں کیا ہے ڈیفرنٹ ہو گیا. پہلے میں ما آیا اور دوسرے میں کیا آیا, حل آ گیا. تو یہ کیا ہے عربی کے اندر ہر چیز کے لیے الگ لفظ کیا موجود ہیں, وسیع زبان ہے. وَتُسَمَّى حل البسیطہ, اس حل کو کیا کہتے ہیں, بسیطہ کہتے ہیں. حل بسیطہ مرکبہ کے مقابلے میں ہے جو بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, حل بسیطہ کسے کہتے ہیں, کسی چیز کے وجود کے بارے میں سوال کرنا. اور حل مرکبہ کیا کہتے ہیں کہ چیز موجود ہے, اس موجود کے لیے کسی صفت کے ثابت ہونے کا سوال کرنا. یعنی اگر ہم یہ سوال کریں گے کہ حل الانسان موجود, تو یہ انسان کے وجود کے بارے میں سوال ہے. یا حل وجد الانسان, کیا انسان پایا جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ سوال کریں کہ حل الانسان عالم او مفکر, کیا انسان مفکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیا انسان کیا ہوتا ہے, مظلوم ہوتا ہے, کیا انسان شاطر ہوتا ہے, کیا انسان خسارے میں ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے بہت ساری جو ہم صفات لا رہے ہیں, اس صفات کو ہم کس کے لیے ثابت کر رہے ہیں, انسان کے وجود کے لیے ثابت کرنے کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں. تو اس حال کو کیا کہتے ہیں, مرکبہ کہتے ہیں. تو حل بسیطہ کی تعریف کیا ہو جائے گی کہ وہ حل کے جس کے ذریعے سے کسی چیز کے وجود کے بارے میں سوال کیا جائے. اور مرکبہ کی تعریف بعد میں بھی آئے گی کہ مرکبہ اس حال کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کے وجود کے بارے میں سوال نہ کیا جائے, لیکن جو چیز موجود ہے اس کے لیے کسی صفت کے ثابت ہونے کے بارے میں سوال کیا جائے کہ یہ جو خارج میں انسان موجود ہے کیا یہ خسارے میں ہے یا خسارے میں نہیں ہے. فتقول حل وجد کذا, تو اس کی کیا دو عبارتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ یہ کہیں کہ حل وجد انسان کذا, کوئی بھی چیز, حل وجد انسان کہ کیا انسان موجود ہے, اور حل ہوا موجود, یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حل الانسان موجود, ہوا کی جگہ پہ کیا لگا دیں, انسان لگا دیں, جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا, تیسرا مرحلہ ہو گیا. بس یہ سٹیپ بائی سٹیپ کے اہم مراحل ہیں. اب بیان کر رہے ہیں کہ ما حقیقہ اور ما اشاریہ میں کیا فرق ہے. ما جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں بیان کی تھی, اس سے کیا کہتے تھے, ما اشاریہ کہتے تھے. تو ما حقیقہ کیسے کہتے ہیں, تنبیہ ان ہاتین المرحلتین, یہ جو دو مرحلے بیان کیے ثانیہ اور ثالثہ. ثانیہ میں اس نے شرح مانگی, معنی کی, اور ثالثہ میں کیا ہے اس کے وجود کے بارے میں سوال کیا. یتعاقبان فی التقدم والتأخر, یہ یتعاقبان ایک دوسرے کے تعاقب میں ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے ہیں. کس مرحلے میں, تقدم اور تاخر کے مرحلے میں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے یتعاقبان آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں تقدم اور تاخر کے مرحلے میں. فقط تقدم ثانیہ, بعض کا ثانیہ پہلے ہوتا ہے, علی حسب ما رتبناہما, اس ترتیب کے حساب سے کہ ما رتبناہما, کے جس ترتیب سے ہم نے دونوں کو مرتب کیا ہے. یعنی ہم نے کیا کہا ہے کہ پہلے وہ تعریف مانگے گا انسان کی, پھر وہ سوال کرے گا کہ انسان موجود ہے یا موجود نہیں ہے. پہلے وہ یہ پوچھے گا کہ ایلین کی کیا تعریف ہے, پھر یہ پوچھے گا کہ ایلین آیا ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے. وہ ہوا ترتیب الذی یقتضی, تب اور یہی وہ ترتیب ہے کہ جس کا کیا ہے طبیعت تقاضا کرتی ہے, انسان کا مزاج کیا ہے تقاضا کرتا ہے, فطرت تقاضا کرتی ہے کہ پہلے کیا سوال کی جائے, ایلین کے بارے میں یہ سوال کی جائے کہ وہ کہتے کسے ہیں, پھر جب پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہوتے ہیں پھر یہ سوال کیا جائے کہ وہ موجود ہیں یا موجود نہیں. یہ کیا ہے طب کے مطابق ہے, فطرت کے مطابق ہے. لیکن بعض کا کیا ہوتا ہے قد تقدم و ثالثہ, بعض کا ثالثہ مقدم ہو جاتا ہے. یعنی اس نے تعریف نہیں مانگی, ایلین کی تعریف نہیں مانگی, اس نے یہ پوچھ لیا کہ کیا ایلین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو تقدم ہے یہ کیوں ہو گیا ہے, یا تو فطرت سے ہٹ کے سوال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یا فطرت کے مطابق ہو رہا ہے, اور دوسرے مرحلے میں اس نے سوال کیوں نہیں کیا, وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کو اسے پتہ تھا کہ ایلین کسے کہتے ہیں.
کیونکہ وہ ہمیشہ سے کیا ہے کارٹون دیکھتا تھا، ٹھیک ہے، اسے پتہ تھا کہ ایلین کسے کہتے ہیں، لہٰذا کیا ہے اس نے یہ سوال نہیں کیا. تو لہٰذا تیسرے مرحلے کا پہلے آ جانا، وقت تقدم و ثالثہ، تیسرے مرحلہ پہلے آ جاتا ہے دوسرے مرحلے کے بغیر، اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو اسے دوسرے مرحلے کے بارے میں پتہ ہے یا کیا ہے خلاف طب جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں خلاف ترتیب کے جا رہے، فطرت کے خلاف جا رہے ہیں. کہتے ہیں ایلین کی تعریف بعد میں کریں گے، پہلے کہیں کہ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، خلاف طب ہے. وذالک عندما یکون، وذالک یعنی یہ جو تیسرا پہلے کیسے آ جاتا ہے، تیسرا کیا مطلب، ان کسی چیز کے بارے میں حل کے ذریعے سوال کرنا، وجود کے بارے میں سوال کرنا، یہ مرحلہ پہلے کب آ جاتا ہے، ذالک یہ اس وقت آتا ہے کہ انما یکون السائل من اول الامر، کہ جب سائل کیا ہو، سوال کرنے والا، من اول الامر شروع سے ہی، اول امر ان معاملے کی ابتدا سے، امر کیا ہے معاملے کے معنی میں آتا ہے کافی زیادہ، کہ شروع سے کیا ہو، سائل کیا ہو، عالما بوجود شیء، کسی چیز کے وجود کے بارے میں کیا ہو عالم ہو، کون سی شے، المسئول عنہ، کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، جس شے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اگر اس کے وجود کا اسے علم ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے موجود ہے، پھر وہ کیا کرے گا، ثالثہ کو پہلے لے آئے گا، یعنی وجود کا علم ہے، پھر سوال کیسے کرے گا ثالثہ کے بارے میں، ثالثہ میں تو کیا کرنا ہے، وجود کے بارے میں وجود رکھتا ہے یا وجود نہیں رکھتا نا، یہ سوال کون کرے گا جس کو علم نہیں ہوگا نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے علم ہے وجود شے کے بارے میں، تو پھر ثالثہ پہلے کیسے آ گیا؟ دوسرے وجود کے بارے میں، تیسرے وجود کے بارے میں، ہاں تیسرے میں وجود کے بارے میں، دوسرے میں تعریف کیا ہے، تعریف اسمی ہے، دوسرے میں تعریف اسمی ہے نا. تو کیا ہونا چاہیے کہ اسے، یعنی ہم یہ کہیں کہ اسے علم ہو کس چیز کا، اسم کا علم ہو، تو پھر وہ کیا سوال کرے گا، گڑبڑ ہو گئی یا نہیں ہوئی گڑبڑ، مانا کہ اسم کے بارے میں پتہ ہوگا، پھر وہ آئے گا اس کے وجود کے بارے میں، تیسرا مرحلہ پھر آئے گا، ان تعریفوں سے پتہ ہوگی پھر تیسرے مرحلے میں آئے گا. ہاں پھر تیسرا دوسرے پہ مقدم تو نہیں ہوا نا، یعنی اصل کیا ہے کہ تیسرا پہلے کب آتا ہے کہ جب دوسرے کو اس سے پہلے سے پتہ ہو، دوسرے کا پتہ ہو نا، اور دوسرے میں وجود کے بارے میں سوال ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی ترتیب کیا بنے گی کہ وقت تتقدم کا فاعل کیا بنائے، ثانیہ کو بنائے، اور الثالثہ کو کیا بنائے، مفعول بنائے، کہ قد تتقدم الثانیۃ الثالثۃ، کہ بعض کا کیا ہوتا ہے کہ ثانیہ پہلے آ جاتا ہے ثالثہ پہ، حالانکہ ثانیہ تو آتی پہلے، ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایسے نہیں کہ الگ ثالثہ ہوتا تو پھر کہہ سکتے ہیں آپ. وقد تتقدم و ثالثہ، تو بعض کا ثالثہ کیا ہو جاتا ہے، مقدم ہو جاتا ہے. مقدم ہو جاتا ہے کہ مطلب ان کے پھر مطابق یہ ہوگا کہ ثالثہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، ثالثہ کے اوپر انسان جاتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم یوں مانا کریں گے کہ یہاں پہ تتقدم اور ثالثہ کیا مطلب ہے کہ بعض کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ دوسرے مرحلے کے بارے میں جب سوال انسان کر رہا ہے تو تیسرے مرحلے سے وہ گزر چکا ہوتا ہے. کیا مطلب کہ تیسرے مرحلے کا اسے علم ہوتا ہے پہلے سے، ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب جو دوسرے مرحلے کے بارے میں وہ سوال کر رہا ہے، یہ کب کر رہا ہے، تیسرے مرحلے کے بعد کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تیسرے مرحلے کے بارے میں اسے علم ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا. کہتے ہیں کہ وقت تتقدم و ثالثۃ، کہ بعض کا ثالثہ کیا ہو جاتا ہے، پہلے آ جاتا ہے. کیا مطلب کہ پہلے گزر چکا ہوتا ہے، مقدم ہو جاتا ہے. سوال ابھی دوسرے مرحلے کے بارے میں کر رہا ہے، یعنی گفتگو ہماری کیا ہے کہ وہ سوال یہی پوچھ رہا ہے کہ مل انسان کی تعریف کرو، لیکن انسان کی تعریف میں کیا ہوا ہے، تتقدم و ثالثہ گزر چکا ہے. ثالثہ کے گزرنے کے بعد پھر وہ سوال کر رہا ہے دوسرے مرحلے میں. ثالثہ کیسے گزرا ہے، کیوں گزرا ہے، وہ اس وجہ سے گزرا ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے من اول الامر، شروع سے کیا ہے، اسے ثالثہ کے بارے میں علم تھا، شروع سے اسے علم تھا کہ یہ چیز، تیسری چیز کیا ہے، کیا نام ہے، یہ جو انسان ہے، یہ ایلین کیا ہے، یہ خارج موجود ہے. موجود ہونے کے بعد وہ سوال کر رہا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. کوئی مشکل ہے اس میں؟
وذالک یعنی تیسرا مرحلہ کیوں مقدم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اسے علم ہے شروع سے کہ یہ کیا ہے چیز موجود ہے. او انہ الی خلاف تب، یا خلاف تب کیا ہو گیا تھا؟ قدم السؤال، اس نے سوال کو مقدم کیا تھا، عن وجود ہی، اس کے وجود کے بارے میں جو سوال تھا اسے اس نے مقدم کر لیا تھا، پہلے کر لیا تھا. فاجیب، پس اسے جواب دے دیا گیا تھا کہ یہ چیز کیا ہے موجود ہے. وجود کے بارے میں سوال کیا تھا، فاجیب، جواب دے دیا کہ یہ چیز موجود ہے. اس کے بعد پھر وہ کیا ہوا؟ پھر تعریف پوچھنے لگ گیا ہے. یعنی اس نے پہلے سوال کیا وجود کے بارے میں، وجود کے بارے میں اسے جواب مل گیا، اب وہ کیا ہے دوسرے مرحلے میں چلا گیا، اب وہ سوال کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب جو دوسرے مرحلے کے بارے میں جو ماں کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ جس کے وجود کا ایسے علم حاصل ہو چکا ہے، اور جس چیز کے وجود کا انسان کو علم حاصل ہو جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ حقیقت بن جاتی ہے. لہٰذا اسی وجہ سے اس ماں کو کیا کہیں گے؟ ماں حقیقت کہیں گے. وہی نظر اس صورت میں اذا کان عالما بوجود شیء، کہ جب انسان عالم ہوگا کسی چیز کے وجود کے بارے میں، قبل العلم بتفصیل ما اجمع اللفظ، علم حاصل کرنے سے پہلے کس چیز کا؟ بتفصیل شرح، یعنی شرح حاصل کرنے سے پہلے ما کس چیز کی؟ ما اس چیز کی شرح، اس معنی کی شرح کہ اجملہ اللفظ، کہ جس معنی کو لفظ نے مجمل طور پہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، ما اجملہ اللفظ الدال علیہ، کہ وہ لفظ جس معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے مجمل طور پہ. مجمل کیوں کہا کہ مجمل کس کے مقابلے ہوتا ہے؟ تفصیل کے مقابلے میں. کہ اسے تھوڑا بہت پتہ تھا کہ بشر کسے کہتے ہیں؟ انسان کو ہی کہتے ہیں. یہ ایلین تھوڑا بہت اسے پتہ تھا کہ کوئی اور مخلوق ہوتی ہے، لیکن مکمل اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ ہوتے کیا ہیں، کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، ان کا ذہن کیا ہوتا ہے، مکمل نہیں پتہ تھا. یعنی لفظ سے ایلین الدال علیہ جس معنی کے اوپر دلالت کر رہا تھا، بتفصیل اس کی تفصیل مانگ رہا ہے، ما اجملہ کہ جس معنی کو اس نے مجمل طور پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، خوب. ثم سأل عنہ بما، جب اسے علم ہو گیا، ہاں اذا کان عالم بوجود شیء، یہ بندہ کیا عالم ہے بے وجود شیء. جب یہ بندہ عالم بن گیا بے وجود شیء تو پھر کیا کرتا ہے؟ ثم سأل عنہ بما، پھر اس کے بارے میں کیا سوال کرتا ہے؟ ماں کے ذریعے سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وجود کا علم ہے، عالم بے وجود شیء ہے. کہتے ہیں کہ فإنما هذه تسمى الحقیقیہ، اس ماں کو کیا کہیں گے؟ حقیقیہ کا نام دیں گے. والجواب عنها نفس الجواب عن ما شارع، اس ماں حقیقیہ کے بارے میں وہی جواب ہوگا جو ماں شارع کے بارے میں کیا تھا؟ جواب تھا. جواب میں کوئی فرق نہیں ہے، فقط کیا ہوا ہے؟ مرحلہ ثالثہ مقدم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، بلا فرق بینہما، کوئی دونوں میں کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. ماں حقیقیہ کے ہیں، ماں شارع کے ہیں، ان کے جواب میں کوئی فرق نہیں ہے. الا من جہت، فقط ایک جہت سے فرق ہے کہ تقدم شارعۃ علی العلم بوجود الشیء، کہ شارع کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے. ماں شارع کس سے پہلے ہوتی ہے؟ علی العلم بوجود ہی، کسی چیز کے وجود کے علم سے پہلے جو چیز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماء شارع کہتے ہیں. وتأخر الحقیقیت، اور جو ماء حقیقیہ ہوتی ہے وہ عنہ عن العلم بوجود شیء، وہ کسی چیز کے وجود کا علم حاصل ہونے کے بعد جب سوال کی جاتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ماء حقیقیہ کہتے ہیں. حقیقیہ کیوں کہتے ہیں؟ وانما سمیت حقیقیۃ، اور اس ماء کو ماء حقیقیہ اس وجہ سے کہتے ہیں لأن السؤال بها، کیونکہ اس ماں کے ذریعے سے آپ سوال کرتے ہیں عن الحقیقت ثابتہ، اس حقیقت کے بارے میں کہ جو خارج میں کیا ہے؟ ثابت ہے، نہ کہ فقط تصور میں ہے. والحقیقت باصطلاح المناطق، مناطق حقیقت کسے کہتے ہیں؟ مناطق کہتے ہیں، حقیقت کہتے ہیں، ہی الماہیہ، ماہیت کسے کہتے ہیں؟ جو ذہن میں سوچی جائے. الماہیہ یعنی الامر المتعقل، متعقل عقل سے، جس کی کو انسان کی عقل سوچ رہی ہے. مناطق کی اصطلاح کے مطابق ہے الماہیہ، وہ چیز سوچی جانے والی ہے کہ الموجودت، کہ جو سوچنے کے ساتھ ساتھ الموجودت خارج میں موجود بھی ہو. ٹھیک ہے، تو جس چیز کو آپ سوچ رہے ہیں فقط وہ فقط کیا ہوگی؟ ماہیت ہوگی. اور اگر وہ ماہیت خارج میں موجود بھی ہوگی تو وہ کیا بن جائے گی؟ حقیقت بن جائے گی. تو حقیقت کی کیا تعریف ہو جائے گی؟ الماہیت و الموجودہ. ٹھیک ہے، یا آپ یوں کہیں کہ المفہوم و الموجود، ماہیت کی جگہ کیا لگا دیں؟ مفہوم لگا دیں، جس چیز کو انسان سوچتا ہے. والجواب عنہا یسمى تعریفا حقیقیا، اور اس ماں کے بارے میں جو جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ تعریف حقیقی کہیں گے. وهو نفسه الذي كان يسمى تعریفا اسمیا، اور یہ وہی جواب ہے کہ جسے تعریف اسمی ہم کہتے تھے. وهو نفس، یہ خود نفس چیز ہے. کون سی نفس چیز ہے؟ کہ الذي كان يسمى تعریفا اسمیا، کہ جسے تعریف اسمی کہتے تھے قبل العلم بالوجود،
کسی چیز کے وجود سے پہلے ما اشاریہ تھی، اور ما اشاریہ کس کے بارے میں ہوتی ہے؟ تعریف اسمی کے بارے میں. تو جس چیز کو ہم تعریف اسمی کہتے تھے اب ہم اسے کیا کہیں گے؟ تعریف حقیقی کہیں گے. بس تعریف حقیقی اور تعریف اسمی میں کیا فرق ہے کہ تعریف اسمی قبل العلم بالوجود، وجود کے بارے میں علم حاصل ہونے سے پہلے ہوتی ہے، یعنی ماہیت کے بارے میں ہوتا ہے سوال. اور تعریف حقیقی کیا ہوتی ہے؟ جب وجود کا علم ہو جائے تو اس کے بارے میں جو تعریف کی جائے گی وہ تعریف حقیقی ہوگی. وَلِذَا قَالُوا، اسی وجہ سے منطقی کہتے ہیں کہ الحدود، پیچھے لفظ سے حد گزرا تھا جس کا مطلب کیا ہے؟ تعریف. حدود یعنی کہ جتنی بھی چیزوں کی ڈیفینیشنز ہیں، تعریفات ہیں، قبل الحلیات البسیطہ، حلیات بسیطہ سے پہلے. حل کی جمع کیا بنائی؟ حلیات بنا دی. بسیطہ یعنی وہ حل جس کے ذریعے سے وجود کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یعنی قبل الحلیات البسیطہ یعنی وجود کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، حل بسیطہ کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے، حل بسیطہ کے ذریعے سے سوال کرنے سے پہلے الحدود، جو تعریفیں کی جاتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ حدود اسمیہ کہتے ہیں، یعنی تعریف اسمی. حدود اسمی یعنی تعریف اسمی کہتے ہیں. وہی بعیانہا، اور بعینہ، یہی حدود اسمیہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہی جو حدود اسمیہ بعینہ بعد الحلیات، جب حل بسیطہ کے بارے میں سوال کر لیں، حل الموجود ہو، وجود جب ثابت ہو جائے تو تنقلب حدود حقیقیتاً، یہ پھر تبدیل ہو جاتی ہیں ایک نئے لفظ میں. وہ نیا لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ حدود حقیقیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بس حدود اسمی یعنی تعریف اسمی اور تعریف حقیقی ہو گئی. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ قبل اور بعد کا فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. قبل الوجود تعریف اسمی، بعد الوجود تعریف حقیقی. قبل الوجود ما اشاریہ، بعد الوجود ما حقیقیہ. اور قبل الوجود کیا ہے؟ ماہیت، بعد الوجود حقیقت. ماہیت اور حقیقت ہم یہ فرق کر لیں گے. وَإِذَا حَصَلَ لَكَ هَذِهِ الْمَرَاحِلُ انتقلت بِالطَّبْعِ إِلَى الْمَرْحَلَةِ الرَّابِعَةِ. جب یہ آپ کو مراحل حاصل ہو جائیں گے تو آپ مرحلہ رابعہ میں آ جائیں گے. مرحلہ رابعہ کیا ہے؟ کہ ہے طلب التصدیق بثبوت صفت، کہ یہاں پہ کیا ہے؟ آپ تصدیق کو طلب کرتے ہیں. مرحلہ ثالثہ میں بھی تصدیق کو طلب کر رہے تھے، مرحلہ رابعہ میں بھی تصدیق کو طلب کر رہے ہیں. لیکن مرحلہ ثالثہ میں وجود کی تصدیق کو طلب کر رہے تھے، اور یہاں کس کی تصدیق طلب کر رہے ہیں؟ بثبوت صفت، کہ کوئی صفت آیا ثابت ہے، او حال، یا کوئی حال ثابت ہے، لشیء کسی چیز کے لیے. صفت یا حالت دو لفظ یہاں پہ استعمال کیے، تو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور تھوڑا فرق بھی کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ صفات وہ ہوتی ہیں انسان کی جو اس کی پکی ہو جائیں. ٹھیک ہے، جو دائمی ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صفات کہتے ہیں. انسان کا بہادر ہونا، عالم ہونا، یہ کیا ہیں؟ صفات ہیں. اور حالت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو ابھی طاری ہوئی ہے، جیسے ہمارے بیٹھنے کی ایک حالت ہے، ہمارے کھڑے ہونے کی حالت ہے، جو جلدی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. صفت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، پکی پکی، یا زیادہ دیر رہتی ہے، آرام سے کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے. کوئی عالم ہے تو مشکل سے کیا جہالت ہے، کہ کوئی شجاع ہے تو بہت مشکل مرحلہ ہے کہ وہ کیا بن جائے؟ بزدل بن جائے. ایسا نہیں ہے کہ کھڑا تھا تو بہادر، بیٹھ کے تو بزدل. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو حالات ہوتے ہیں انسان کے، حالات بدلتے رہتے ہیں، وہ حالات کیا ہوتے ہیں؟ صفات نہیں اسے کہتے. ٹھیک ہے. وَيَسْأَلُ عَنْهُ، پس کسی چیز کی حالت کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی وَيَسْأَلُ عَنْهُ بِحَالٍ أَيْضًا، وَيُسْأَلُ عَنْهُ، اس صفت یا حال کے بارے میں سوال ہے وہ بھی حال کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. وَلَكِنْ تُسَمَّى هَذِهِ حَالٌ الْمُرَكَّبَةٌ، اس حال کو کیا کہتے ہیں؟ حال مرکبہ کہتے ہیں. لِأَنَّهُ يُسْأَلُ بِهَا عَنْ ثُبُوتِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ، مرکب کیا کہتے ہیں؟ دو چیزیں، کیونکہ یہاں پہ سوال کی جاتا ہے کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے. کس کی چیز کے لیے؟ لِشَيْءٍ، ایک دوسری چیز کے لیے. کس چیز کا ثابت ہونا؟ کسی صفت کا ثابت ہونا. کس کے لیے ثابت ہونا؟ کسی چیز کے وجود کے لیے. بعد فرض وجود ہے، کہ جب اس کے وجود کو کیا کیا جاتا ہے؟ فرض کر لیا جاتا ہے. والبسیطہ تو یسأل بہا، اور بسیطہ کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ حال بسیطہ کے ذریعے سے یسأل بہا عن ثبوت شیء، فقط ایک چیز کے وجود کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. وجود کے بعد اس کے لیے کسی اور چیز کے ثابت ہونے کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا. یہ کیا ہے؟ حال مرکبہ اور حال بسیطہ کی کیا ہوگی؟ تعریف ہو گئی. حال مرکبہ کی کیا تعریف ہے؟ کہ کسی چیز کے لیے کسی دوسری چیز کے ثابت ہونے کا سوال کیا جائے. اور بسیطہ کیا ہے؟ کہ فقط ایک چیز کے ثابت ہونے کا سوال کیا جائے، دو چیزیں وہاں پہ نہ ہوں. فیقول للسؤال بالبسیطہ، آپ مثال دے رہے ہیں کہ بسیطہ کے بارے میں آپ سوال کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ حل اللہ موجود، یعنی وجود کے بارے میں سوال. بسیطہ کی کیا تعریف ہوگی؟ کسی چیز کے وجود کے بارے میں سوال، یا ایک شے کے ثابت ہونے کے بارے میں سوال، فقط ایک شے کے. وَلِلسُّؤَالِ بِالْمُرَكَّبَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جب اس کے بعد، یعنی حل اللہ موجود، جب وجود ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد جب آپ مرکبہ کے ذریعے سوال کہیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ حل اللہ الموجود. الموجود کی صفت بنا دی اللہ کی، یعنی وہ اللہ جو کہ موجود ہے. سوال کیا ہے؟ مرید،
کیا وہ مرید ہے، ارادہ کرتا ہے یا ارادہ نہیں کرتا، ارادے والا ہے یا ارادے والا نہیں ہے۔ فَإِذَا أَجَابَكَ الْمَسْئُولُ، جب مسئول یعنی جس سے آپ سوال کر رہے ہیں جب وہ آپ کو جواب دے دے گا حل بسیطہ اور مرکبہ کے بارے میں، تو تنزع نفسو کا، تو آپ کا نفس چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ الی المرحلۃ الخامسہ، پانچویں مرحلے میں، اور پانچواں مرحلہ کیا ہے؟ علت کو طلب کرنا۔ اب کس چیز کے کو طلب کرے گا؟ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ اجمعین۔